أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. हम मदनी कायदा का सबक नंबर 22 नमाज पढ़ रहे हैं। सना तक हमने पढ़ लिया था। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ताउज़ तस्मिया और सूरह अल-फातिहा पढ़ेंगे। गौर से सुनिएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसमें तमाम पिछले असबाक की रिवीजन होगी और जो हमारी गलतियां हैं वो दूर होंगी। स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिक्मतक वंशुर अलैना रहमतक या दल जलाली वल इकराम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। ताउज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आ ऊ आ ऊ यहाँ पर हमजा की आवाज अलहदा निकालनी है। आ, फिर आइन, आइन वाओ पेश ऊ। यहाँ पर ऊन की आवाज आएगी ऊ, जो गले के यानी आइन का मखरज है या हरूफ हलकिया में से आइन है, और हमजा भी हरूफ हलकिया में से है। ये जो है ये मिडिल पार्ट ऑफ थ्रोट है। अ, हा जो है ये लोअर पार्ट ऑफ थ्रो है। हमजा जो, और जो आइन है वो मिडिल पार्ट ऑफ थ्रो है। ठीक है, यानी ये हलक के दरमियानी हिस्से से आइन और हलक के नीचे वाले हिस्से से हमजा, दोनों का मखरिज अलहदा अलहदा है। जो जिस मखरिज से अदा होगा उसको वहीं से अदा करना है। कैसे? आ ऊ, आ ऊ। ठीक है, आ ऊ। और यहाँ पर आगे वाव मद्दा का कानून अप्लाई हो रहा है। वाव मद्दा का कानून हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। हरूफ मद्दा तीन हैं, अलिफ वाव और या। अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा, वाव से पहले पेश हो तो वाव मद्दा, और या से पहले जेर हो तो या मद्दा। अब यहाँ पर देखें कि वाव से पहले, वाव साकिन से पहले वाले हर्फ यानी आइन पर पेश है तो यहाँ पर वाव मद्दा हुआ। लिहाजा इसको दो हरकत के बराबर लंबा करना है। अऊज़ु, अऊज़ु, अऊज़ु। ठीक है, इस तरह पढ़ना है इसे। और उसके बाद बिल्लाही, इसमें जलालत अल्लाह के लाम को पुर पढ़ने की सूरतों में था कि पेश हो या जबर हो। उसके अलावा अगर जीर होगी इसमें जलालत अल्लाह का लाम बारीक पढ़ा जाएगा। इसी वजह से इसको पढ़ेंगे बिल्लाही, बिल्लाही। यहाँ हमने पढ़ा था सुबहानकल्लाह, कल्लो, कल्लो, यानी लाम मोटा पढ़ा था क्योंकि काफ के ऊपर जबर था। अब यहाँ पर यहाँ पर बा के नीचे जेर है तो इसको पढ़ेंगे बिल्लाही, बिल्लाही, यानी बिल्लो। इस तरह नहीं पढ़ेंगे बल्कि बिल्लाही, लाम को बारीक पढ़ेंगे, बिल्लाही। फिर उसके बाद है मिनश्शैतानिर्रजीम। यहाँ पर शीन मुशद्दिद है, इसी वजह से इसको जोर देकर यानी इसके साथ मिलाना है ताकि तशदीद वाजिया हो। उसके बाद यहाँ पर जो है वो या साकिन और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर है तो लिहाजा या लीन हो गया। और या लीन को किस तरह पढ़ना है? शई, शई। ठीक है, उसके बाद तो खड़ा जबर तो, और नून जो है वो रॉ मुशद्दिद होने की वजह से डायरेक्ट रॉ के साथ मिलेगा। और अलिफ और लाम जो साकिन है दरमियान में वो नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर भी अलिफ और लाम जो साकिन है वो नहीं पढ़ेंगे। ये हमने तशदीद के कायदों में पढ़ा है, मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। पहला हरफ मुतहरिक, दूसरा हरफ साकिन और तीसरा हरफ मुशद्दिद हो तो अक्सर मर्तबा साकिन हर्फ को छोड़ देंगे और मुतहरिक हर्फ को मुशद्दिद हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। ये मिसाल दी हुई है। इसी तरह यहाँ पर है, यहाँ पर देखें मीनशई, नून को डायरेक्ट शीन से मिला दिया गया है, अलिफ लाम साकिन होने की वजह से छोड़ दिए गए हैं। यहाँ पर भी अलिफ लाम साकिन होने की वजह से छोड़ दिए गए हैं, नून को डायरेक्ट रॉ के साथ मिलाया गया है।
پھر اس کے بعد ہے یا مدہ، کیونکہ یا مدہ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، یعنی جیم کے نیچے زیر ہے۔ تو اس کے قواعد ہم نے تمام پڑھ لیے۔ ایک ہے اس میں کہ واو مدہ اور حمزہ اور عین کا علیحدہ علیحدہ مخرج پڑھا ہم نے۔ اس کے بعد باللہ، یعنی اس میں جلالت اللہ کے لام کو باریک پڑھنے کا قاعدہ پڑھا۔ اس کے بعد شین مشدد ہے یہاں پر۔ اس کے بعد یا لین کا قاعدہ آیا۔ اس کے بعد تو کھڑا زبر تو ہے۔ اس کے بعد ہم نے ساکن حرف کو چھوڑ کر مشدد کا قاعدہ، یعنی متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملایا۔ یہاں پر بھی متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملایا۔ اس کے بعد یا مدہ کا قاعدہ۔ تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے روانگی کے ساتھ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر اس کے بعد ہے تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر دیکھیں اس میں جلالت اللہ کا لام زیر ہونے کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہر روح، ہا متحرک کو ڈائریکٹ را مشدد سے ملائیں گے، کیونکہ الف اور لام ساکن ہے تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہم نے تشدید کے قاعدے میں پڑھا۔ اس کے بعد ہا یہاں پر باریک ہے، میم کھڑا زبر کے ساتھ ہے، نون کو ڈائریکٹ پھر را کے ساتھ ملائیں گے، اور الف اور لام ساکن ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیے جائیں گے۔ اس کے بعد یا مدہ کا قاعدہ ہے، ہا یا زیر ہی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک اہم چیز جو ہے وہ ہے را کو پر پڑھنا اور موٹے پڑھنے کی صورتیں۔ تو ہم چلتے ہیں تفخیم اور ترقیق، یعنی کب موٹا پڑھنا ہے کب باریک پڑھنا ہے۔ تو وہاں پر ہمیں جا کے پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کب اس کو را کو موٹا پڑھنا ہے اور کب باریک پڑھنا ہے۔ را پر زبر ہو یا پیش ہو، را پر دو زبر ہو یا دو پیش ہو، را پر کھڑا زبر ہو تو یہ موٹا پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پر کیا ہے، را پر زبر ہے لیکن پیچھے نیچے والے حرف یعنی جو اس کے ساتھ مل رہا ہے اس کے نیچے زیر بھی تو ہے۔ تو یہ والا قاعدہ ہم دیکھیں گے کہ باریک کیوں پڑھا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ باریک پڑھا جا رہا ہے، کیوں پڑھا جا رہا ہے یہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں را کو باریک پڑھنے کی صورتیں، را کے نیچے زیر یا دو زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، یا را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو۔ تو یہ دیکھیں کہ یہاں پر الرحمن، الرحمن، لیکن یہ جو ہے یہ زیر جو ہے یہ دوسرے کلمے میں آ گئی، یعنی اللہ ہی یہ کلمہ ہو گیا۔ اس کے بعد الرحمن، یہاں پر را زبر والا قاعدہ لگے گا، یہاں پر بھی را زبر والا قاعدہ لگے گا، کیونکہ یہ جو ہے یہ دوسرے کلمے میں آ گیا، اسی وجہ سے اسے پر پڑھا جائے گا، را جو ہے وہ پر پڑھا جائے گا۔ ہاں، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، وہ قاعدہ اس لیے اپلائی نہیں ہو رہا کیونکہ یہ جو ہے الرحمن یعنی دوسرا ایک اور کلمہ ہے، الرحیم ایک اور کلمہ ہے، اسی وجہ سے اب یہاں پر جو قاعدہ اپلائی ہوتا ہے را کو پر پڑھنے کا وہ یہی ہے کہ را پر زبر ہے۔ اب اس میں کتنی چیزیں ہم نے دیکھی، ایک اس میں جلالت اللہ کا لام باریک پڑھا گیا، اس کے بعد الرح، ٹھیک ہے، ہی روح، ٹھیک ہے۔ یہاں پر را کو پر پڑھنے کی صورتوں میں ہم نے دیکھا کہ را کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد ہا باریک ہے، میم کھڑا زبر کے ساتھ ہے، یہاں پر بھی را کو پر پڑھا گیا، اور میم مشدد تشدید کا قاعدہ لگا، یعنی تشدید کے قاعدے میں ہم نے پڑھا تھا کہ الف اور لام یعنی کہ حرف ساکن آ جائے کوئی بھی، یہاں تو الف اور لام کی مثال میں دے رہا ہوں، اگر کوئی بھی حرف متحرک اور مشدد کے درمیان ساکن ہو تو وہ نہیں پڑھا جاتا بیشتر مقامات پر۔ اور یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ، تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے سورہ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ. ٹھیک ہے. اس کو پڑھنے کا طریقہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. اب اس میں دیکھیں حمزہ لام کے ساتھ مل رہا ہے. ال لام جو ہے وہ ہم نے پڑھا کہ صرف اس میں جلالت کا موٹا پڑھا جاتا ہے، وہ بھی زبر اور پیش ہونے کی صورت میں، اس کے علاوہ کوئی بھی لام موٹا نہیں پڑھا جاتا. الحمد، یہاں پر ہا جو ہے وہ باریک ہے. اور اس کے بعد الحمد للہ، یہاں پر اس میں جلالت اللہ کا لام تو ہے لیکن لام کے نیچے زیر ہے. لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، تو للہ باریک پڑھا جائے گا. اس کے بعد ہے رب، یہاں پر قلقلہ ہے، با مشدد ہوا ہے، اس وجہ سے یہاں پر قلقلہ کریں گے. اور اس میں قلقلہ کرنے کا کیا طریقہ کہ اس کو زور دے کر جوش سے ظاہر کریں گے کہ یہاں پر مشدد ہے، کوئی تشدید ہے. پھر بالعالمین، یہاں پر لام کے ساتھ مل رہا ہے اور لام باریک ہے. لام کیونکہ صرف اس میں جلالت والا موٹا پڑھا جاتا ہے، وہ بھی زبر اور پیش ہونے کی صورت میں. اس کے بعد عین کھڑا زبر کے ساتھ ہے، اور عین کو عین کے مخرج سے ہی ادا کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پر یا مدہ ہے. یا مدہ کیوں ہوا؟ کیونکہ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے. تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اس کے بعد دیکھیں الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. یہاں پر جو ہے وہ ہم نے ساکن کے قاعدوں میں یعنی کہ وقف کے قاعدوں میں پڑھا تھا. اور اس کے بعد عارضی حرکت یعنی عارضی الف یا عارضی زبر زیر کا ہم نے ڈیفینیشن پڑھی تھی جب ہم نے تفخیم اور ترقیق کے قاعدے پڑھے تھے. میں آپ کو دوبارہ اس میں لے چلتا ہوں کہ عارضی کیا ہم نے پڑھا تھا، کہ عارضی کسے کہتے ہیں. وہ تفخیم اور ترقیق کے قاعدوں میں ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، یہ والا. اب یہاں پر دیکھیں ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی اور اس کے بعد یہ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی. ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عارضی ہوگی. جیسے ارجعی کے الف کے نیچے زیر عارضی ہے، تو یہاں پر ہم نے عارضی زیر دے کر عارضی زبر دے کر پڑھا ہے. الروح، الروح الف سے شروع ہو رہا ہے، اس پر کوئی زبر نہیں ہے، اس وجہ سے ہم الف پر عارضی زبر دیں گے. اور جب متحرک حرف کو ہم را کے ساتھ ملائیں گے مشدد حرف کے ساتھ تو لام ساکن کر دیں گے. تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ الرحمن، الرحمن. ٹھیک ہے، اس طرح اس کو شروع کریں گے. اس کے بعد ہے نررحیم. یہاں پر نون متحرک کو جب را مشدد کے ساتھ ڈائریکٹ ملائیں گے تو الف اور لام دونوں ساکن ہو جائیں گے. اس کے بعد یا مدہ کا قاعدہ ہے، تو اس کو اس طرح پڑھنا ہے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. پھر اس کے بعد ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. یہاں پر دیکھیں میم کھڑا زبر ہے، اس کے بعد قاعدہ جو آ رہا ہے وہ واو لین کا آ رہا ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، اسی وجہ سے واو لین ہوگا. اس کے بعد مدین، میم زیر می کو ہم ڈائریکٹ الف اور لام کو چھوڑ دیں گے اور دال کے ساتھ دال مشدد کے ساتھ ملائیں گے یوم الدین. پھر اس کے بعد یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے، یوم الدین یا مدہ کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد دیکھیں إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. ایک اور اہم چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر ہم نے وہ قاعدے پڑھے ہیں وقف کے. وقف کی صورتیں کون کون سی ہیں؟ تو آپ کو لام اور طوا کا قاعدہ دیکھنا چاہیے کیونکہ بعض مقامات پر ہم قاری حضرات کے پیچھے یعنی جماعت میں
بالفرض اگر میں بھی جماعت کروا رہا ہوں تو بعض مقامات پر میں قرأت کا ایسا لہجہ اختیار کرتا ہوں کہ یہ ڈائریکٹ میں اس کے ساتھ ملا کر یعنی وقف نہ کروں اور ڈائریکٹ میں اس کے ساتھ ملا دوں، اور اس کو کب ملانا ہے اور کب نہیں ملانا، تو یہ لام اور طوا دو چیزیں ہیں، یہ ہم دیکھیں گے ابھی تاکہ ہمارا مائنڈ کلیئر ہو اور ہم یہ غلطی نہ کریں، یعنی کہ یا اس کشمکش میں نہ پڑیں کہ یہ یہاں پر کیسے پڑھنا ہے۔ تو یہ وقف کی صورتیں آ گئیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میم یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے، اور اس کے بعد لام اگر آیت کے اوپر لکھا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، آیت کے علاوہ لام لا لکھا ہو تو نہ ٹھہریں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر لا جو ہے یہ آیت کے اوپر ہے، تو یہاں پر ٹھہرا بھی جا سکتا ہے، نہیں بھی ٹھہرا جا سکتا، تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ مین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اگر اس کو ایک ہی لائن میں یعنی کہ ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ٹھیک ہے؟ مختلف لہجے ہو سکتے ہیں قرت کے، تو یعنی زبر کو اس نون کو ڈائریکٹ یہاں پر را کے ساتھ ملا دیں گے، اور اس می کو ہم می ہی پڑھیں گے، وقف کی صورت میں جو ہم نے ساکن کی تھی وہ نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر طوا ہے تو طوا پر ٹھہرنا لازم ہے، یہ بھی دیکھ لیں کہ طوا جہاں بھی آ جائے یہ وقف مختلف کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، اور میم جہاں بھی آ جائے یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين۔ اب اس آیت میں ہم دیکھیں کون کون سے قاعدے ہیں۔ یہاں پر یا مشدد ہے، اس کے بعد یا الف مدہ ہے، الف کے ساکن سے پہلے والے حرف یعنی یا کے اوپر زبر ہے، تو یہاں پر اس وجہ سے اس کی مقدار دو حرکات کے برابر ہم نے لمبی کی ہے۔ ایاکا، 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 اس طرح ہے۔ اس کے بعد ہے نعو، نعو، عین ہے اور عین کی آواز ہی آنی چاہیے، نعو۔ پھر اس کے بعد بودو، نعبدو، ایاکا نعبدو۔ پھر اس کے بعد ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہاں پر بھی یا کا وہی یعنی الف مدہ کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، یا کی وجہ سے یا پر زبر ہے، اور اس کے بعد نستعین یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ ہے کہ وہ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے۔ تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر وقف کریں گے۔ اس کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم، یہاں پر ہا موٹا ہے، اس کے بعد نون کو ڈائریکٹ صاد کے ساتھ ملانا ہے، نون متحرک ہے، صاد مشدد ہے، اس وجہ سے یہاں پر الف ساکن یہ والا، الف ساکن یہ والا، لام ساکن یہ والا، یہ تینوں ساکن حرف ہم ختم کر دیں گے، یعنی نہیں پڑھے جائیں گے، اور ڈائریکٹ نون کو صاد مشدد کے ساتھ ملائیں گے، اور یہ ہم نے تشدید کے قاعدوں میں پڑھا ہے کہ متحرک حرف کو ڈائریکٹ مشدد حرف کے ساتھ ملانا ہے، درمیان میں موجود ساکن حرف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی وجہ سے اہدنا الصراط، اہدنا الصراط، اہدنا الصراط، یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے کیونکہ الف ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، اس وجہ سے اس کی مقدار بھی دو حرکات کے برابر ہے۔ اس کے بعد طول مستقیم، آگے مستقیم میں یا مدہ کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے بعد آگے دیکھیں صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پر دیکھیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پر را باریک پڑھا جائے گا کیونکہ را کو باریک پڑھنے کی صورتوں میں ہے کہ صاد یعنی را سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو اور وہ اسی کلمے میں ہو، جو سرا ایک ہی کلمہ ہے، لہٰذا اس کو را کو باریک پڑھیں گے، صراط الذین،
सिरात वल्लज़ीना, सिरात वल्लज़ीना। ठीक है। तो तो को हरूफ मुस्तालिया में से है, तो इसको मोटा पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। वल्लज़ीना, या मद्दा का कायदा अप्लाई हो रहा है। उसके बाद अनअमता, अनअमता, तो यहाँ पर नून साकिन का कायदा लग रहा है। नून साकिन के कायदों में यहाँ इजहार होगा, क्योंकि हरूफ हल्किया में से एक हर्फ आइन आ रहा है। अगर आइन ना होता, कोई और हर्फ होता, तो फिर हमने देखना था कि गुन्ना होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर इजहार का कायदा अप्लाई हो रहा है कि नून साकिन के फौरन बाद या तनवीन के बाद अगर हरूफ हलकिया में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां पर इजहार करना है। तो आइन जो है वो हरूफ हलकिया में से है, लिहाजा इस वजह से यहाँ पर गुन्ना नहीं किया, यानी इस तरह नहीं पढ़ा, बल्कि पढ़ा है अनअमता, अनअमता। उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद देखें, यहाँ पर आम पे मीम साकिन का कायदा लग रहा है। मीम साकिन के कायदों में हमने पढ़ा था कि बा और मीम के अलावा मीम साकिन के बाद कोई भी हर्फ आ जाए तो वहां पर हमने गुन्ना नहीं करना। ठीक है। वहां पर इजहार शफवी होगा। तो यहाँ पर देखें, दोनों पर इजहार का कायदा लग रहा है, यहाँ पर गुन्ना नहीं हो रहा। उसके बाद देखें, आलई, लई पर या लीन है, क्योंकि या साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर है। अलैहिम। फिर उसके बाद देखें, गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दॉल्लीन। अल्लाहु अकबर। अब यहाँ पर देखें, गई, या साकिन से पहले वाले हर के ऊपर जबर है, या लीन होगा। उसके बाद रिल मगदूबी, वाव मद्दा का कायदा अप्लाई हो रहा है। उसके बाद अलई, या साकिन से पहले वाले हर के ऊपर जबर है, अलई हिम वलद दो। यहाँ पर द्वाद ज़ाद, जो भी आप जिस फिरका से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पढ़ लें, क्योंकि हम, हमारा मकसद यहाँ पर सिर्फ पढ़ना है, हम इस बहस में नहीं पढ़ेंगे। मखरिज से अदा हो लफ्ज़ आप जो मर्जी पढ़ें, लेकिन मखरिज जो है कि जुबान की करवट और ऊपर के दाढ़ों की जड़ों से, यानी कि के साथ लगे, वो दाई तरफ से भी हो सकता है, बाई तरफ से भी हो सकता है। तो आप जो भी अदा करना चाहें करें, लेकिन इस बहस में हमने यहाँ पर नहीं पढ़ना। तो बोला दोलीन। अब यहाँ पर देखें, क्या अलिफ मद्दा है, और अलिफ मद्दा के बाद जो है वो या साकिन, या साकिन के नीचे जेर है, तो या मद्दा भी आ गया। और या मद्दा के साथ ही हमने नून पर वक्फ करना है। तो इसको किस तरह पढ़ेंगे, गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दॉल्लीन। तो एक बार हम चलते हैं कि यहाँ पर मद क्यों आई, मद्दात के कानून में देखते हैं कि मद क्यों आई है, और ये कौन सी मद है। मद्दे मुत्सिल और मद्दे मुनफसिल तो है नहीं, क्योंकि हमजा नहीं है, बल्कि यहाँ वाला दौलीन के बाद लाम या मद्दा आ रही है। तो ये क्या चीज़ हो सकती है, ये भी देख लेते हैं। हमजा तो नहीं आया, मद्दे मुत्सिल भी नहीं है, मद्दे मुनफसिल भी नहीं है। हरूफ मद्दा के बाद सकून असली हो। जी, हरूफ मद्दा के बाद सकून असली यानी तशदीद हो तो मद्दे लाजिम होगा। ठीक है, तो ये मद्दे लाजिम का कानून अप्लाई हुआ है। हरूफ मद्दा है, अलिफ मद्दा के बाद उसके फौरन बाद यानी कि सकून असली यानी मुशद्दिद आया है, तो ये मद्दे लाजिम है, मद्दे लाजिम की मिसाल है। ठीक है। उसके बाद है आमीन, आमीन। ठीक है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व मा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाहु खैरा।